बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं जी? जैसा कि आपको पता है हम लोग मदीने पहुंच चुके थे और माशाल्लाह आज हम जा रहे हैं, पहला दिन है हमारा ज़ियारतें करने का और आज हम जा रहे हैं ज़ियारतें करने। तो अभी सब तैयार खड़े हैं और बाहर निकलने लगे हैं। अभी हम रूम में ही थे और अभी हम लोग जाने लगे हैं बाहर ज़ियारतों के लिए। तो गाड़ी हमारी आ गई है और चलते हैं, नीचे उतरते हैं। तो इंशाल्लाह सबसे पहले इसी सआदत को हासिल करेंगे। मस्जिद गुमामा, मस्जिद अबू बकर सद्दीक, मस्जिद अली और उनके बाद ये मस्जिद उस्मान गनी है। अब एक और मस्जिद है जी, मस्जिद बिलाल आपके उल्टे हाथ पे। ये सफ़ेद कलर की मस्जिद है, सब्ज़ गुंबद है, सब्ज़ मीनार है ऊपर से। ये कोई तारीखी मस्जिद नहीं है जी, क्योंकि हज़रत बिलाल हबशी की मदीनतुल मुनव्वरा में कोई ज़ाती जगह नहीं थी। तो इस जगह पे मदीने की कदीमी मंडी लगा करती थी, जहां आप खजूरों का ठेला लगाया करते थे। मंडी को सऊदी हुकूमत ने गिरा के तो यहाँ पे नीचे एक नई मार्केट तमीर कर दी और उसके ऊपर एक मस्जिद तमीर कर दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी मेरी खजूरें नहीं खरीदते हैं कि बिलाल जैसे तू काला वैसे ही तेरी खजूरें भी काली। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाने लगे कि बिलाल जाके ऐलान कर दो कि जो ये काली खजूरें सुबह निहार मुँह 7 दाने खाएगा, उस दिन ना तो उस पर कोई जादू असर करेगा और ना ही कोई जहर असर करेगा। हज़रत बिलाल हबशी ने आके ऐलान किया, चूँकि यहूदी आपकी हर बात को सच मानते थे लेकिन आप पे ईमान नहीं लाते थे। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि मोहम्मद अरबी ने फरमा दिया तो आपकी खजूरें हाथों हाथ बिक गईं। ये वही काली खजूरें हैं जी, जिनके बारे में हमारे हाजी उम्रा हज पे जब भी आते हैं तो उन्हें खजूरें चाहिए हो तो सबसे पहले इसी खजूर का जिक्र होता है, जिसे हम अजवा के नाम से जानते हैं। इस खजूर में अल्लाह ताला ने बहुत सी मर्जों की शिफा रखी है। इसकी गुठली में भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। एक मजूसी मजहब से था, आपके वालिदैन आग की इबादत किया करते थे। आप अपने इस मज़हब से बेजार हुए और हक की तलाश में निकले तो बिकते बिकाते मदीने तक पहुँचे। ये बाग जो हमारी अगली ज़ियारत है, ये भी एक यहूदी की मलकियत था जिसके आप गुलाम थे। आपको आज़ाद करने की ये शर्त रखी कि यहाँ मुझे 360 खजूरों के पौधे लगा दो। बथान हाके शिफा का मैदान कहते हैं। मस्जिद कुबा आए और यहाँ आके 2 रकत नवाफिल अदा करे तो अल्लाह ताला उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब अता करेगा। बहुत बड़ी सआदत है जी। हम लोग लाखों रुपए लगा के अपने अपने मुल्क से आते हैं, यहाँ आके एहराम बांधते हैं, तवाफ़ करते हैं, सही करते हैं, बाल कटवाते हैं, फिर जाके हमारा उम्रा मुकम्मल होता है। अगर कोई एक आध रुकन भी रह जाए तो हमें नहीं पता कि हमारा उम्रा कबूल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये वो वाहिद जगह है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 रकत नवाफिल अदा करने का सवाब जो है वो एक मकबूल उम्रे के बराबर है। 0510 782 960। मस्जिद कुबा माशाअल्लाह इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद ये इस्लाम ने मदीना में आकर सबसे पहली मस्जिद ये ही हाथों से आपने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें 2 नवाफिल अदा करने का मकबूल उम्रे के बराबर सवाब था। बहुत ज़्यादा रश है, ऊपर चलते हैं और देखते हैं, जगह होगी तो इंशाल्लाह ऊपर 2 नफल पढ़ेंगे। छोटी छोटी मस्जिदें हैं, सबा कहते हैं अरबी में 7 को। तो वहाँ पे वो 7 छोटी छोटी मस्जिदें हैं जहाँ जंग के दौरान हमारे प्यारे नबी और आपके सहाबा किराम के हैमे मुबारक लगे हुए थे। तक इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग थी जो सन 5 हिजरी में लड़ी गई थी, जिसमें मुसलमानों की तादाद 3000 और कुफार मक्का की तादाद 10,000 थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सभी सहाबा किराम को इकट्ठा किया और आपसे मशवरा तलब फरमाया कि मेरे सहाबा के मुताबिक हमारे प्यारे नबी को मशवरा दिया। यहाँ एक बात है जी, हमारे प्यारे नबी को किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप जो भी करते थे अल्लाह ताला के हुक्म से करते थे।
تو یہ مشورہ جو تھا یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے ایک سبق تھا ہمارے پیارے نبی کی طرف سے کہ جب بھی کوئی مشکل آن پڑے تو مل بیٹھ کے مشورہ کر لیا کرے. مل بیٹھ کے مشورہ کر لینے سے اس مشکل کا حل مل جاتا ہے. تو سبھی صحابہ کرام نے ہمارے پیارے نبی کو اپنے اپنے علم کے مطابق مشورہ دیا. تو اللہ کے نبی اس پتھر کے پاس پہنچے اور ایک ہتھوڑی کی مدد سے آپ نے اس پہ 3 ضربیں لگائی تھیں اور وہ پتھر اللہ کے حکم سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. پھر چند صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، بھوک کی شدت اتنی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا، تو نبی خدا ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیجیے. تو اللہ کے نبی قربان جاؤں، آپ نے اپنے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے جب اپنے بدن مبارک سے کپڑے کو چاک کیا تو آپ نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ سارا ماجرا، یہ سارا واقعہ پاس کھڑے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. آپ بھاگتے ہوئے اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ 2 سے 2.5 کلو جو کا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے. تو اس بکری کے بچے کو ذبح کیا گیا، کھانا تیار کیا گیا، کھانے پہ میرے گھر تشریف لائیں. تو اللہ کے نبی نے سبھی صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اعلان کر دیا کہ سب کا کھانا جابر کے گھر ہے. اتنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ کھانا تو چند لوگوں کا ہے اور اللہ کے نبی نے اتنے بڑے لشکر کو دعوت دے دی. اتنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ جابر کھانا کہاں ہے. کھانا پیش کیا گیا. آپ نے اس کھانے میں اپنا لعاب دہن شامل کیا اور حکم دیا کہ یہ کھانا سب میں تقسیم کرو. وہی کھانا جو چند لوگوں کا تھا، 8 سے 10 لوگوں کا کھانا تھا. حکم و بیش راوی لکھتے ہیں جی کہ 1000 سے 1500 کے لشکر نے وہ کھانا کھایا. جبل سلا کا وہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں غزوہ خندق پیش آئی تھی اور اسی کے سینٹر میں وہ خندق کھودی گئی تھی تاکہ کفار مکہ اسے پھلانگ کے تو اس جانب نہ جا سکیں. کچھ پرانے مکانات نظر آئیں گے. یہ ممکن ہے جی کہ 1400 سال پرانے ہوں اور ممکن ہے کہ یہ ترکیوں نے اپنے دور حکومت میں، یہاں پہ جیسے ہمارے ملکوں میں وہ مورچے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ممکن ہے کہ ترکیوں نے یہاں وہ مورچے بنائے ہوں تاکہ مدینہ کی حفاظت کی جا سکے، کیونکہ اس پہاڑ کی دوسری جانب جو ہے وہ مسجد نبوی ہے، مدینہ المنورہ ہے. حدود اتنی تھی جتنی اب مسجد نبوی کی حدود ہے نا جی، تب مدینہ کی حدود اتنی تھی. اب تو ماشاءاللہ مدینہ بہت بڑا ہے، جہاں پہ آپ نے 3 روز بیٹھ کے تو مسلمانوں کے لیے دعا کی تھی. اور اسی کے بالکل نیچے یہ پانی والی ٹنکی کے ساتھ کالے پتھروں والی مسجد ہے، جو یہ مسجد سلمان فارسی ہے، جن کے مشورے سے اس خندق کی کھدائی کی گئی تھی. علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے اللہ کے حکم سے 16 سے 17 ماہ اپنا چہرہ انور جو ہے بیت المقدس کی جانب کر کے تو نمازیں ادا کی تھی. بیت المقدس مسجد اقصی جو فلسطین میں واقع ہے. لیکن ہمارے پیارے نبی کی دلی آرزو تھی کہ مکہ المکرمہ کو ہی مسلمانوں کا قبلہ بنایا جائے. تو اس کے لیے آپ اکثر آسمان کی طرف اپنا چہرہ انور اٹھا کے تو وہی کا انتظار کیا کرتے تھے. جس جگہ یہ مسجد قبلتین واقع ہے جی، یہاں پہ تب بنو سلمہ کا قبیلہ آباد تھا، جہاں ہمارے پیارے نبی ام بشر کی عیادت کے لیے تشریف لے کے گئے تھے. نماز ظہر کا ٹائم تھا، آپ دوسری رکعت میں کھڑے تھے. بعض راوی لکھتے ہیں کہ نماز عصر کا ٹائم تھا اور بعض راوی لکھتے ہیں کہ نماز ظہر کا ٹائم تھا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ 4 رکعت والی نماز تھی. آپ دوسری رکعت میں کھڑے تھے جب آپ پہ یہ وحی نازل ہوئی جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 سے دوسرے پارے کی 3ری آیت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو پھیر دیں گے اسی قبلے کی جانب جس جانب آپ کی دلی آرزو ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ بس اب آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد احرام کی جانب. تو ہمارے پیارے نبی دوسری رکعت میں کھڑے تھے. جب یہ وحی نازل ہوئی آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ جو ہے بیت المقدس سے موڑ کے تو مکہ المکرمہ کی جانب کر لیا اور اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکہ المکرمہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا.
ادھر بھی کبوتر اور دیکھو گھر میں بھی برنی کھجور یا اس کا شجر ہوگا، اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہو سکتی، اس گھر کا کبھی رزق ختم نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 3 پر ہے عنبر مدینہ، جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر و بیشتر صبح ناشتے میں تناول فرمایا ہے۔ اورنج کلر کا بورڈ لگا ہوا نظر آئے گا، اس پہ لکھا ہوا ہے واضح پیر عثمان۔ سی نہیں ہے وہ کنواں جو انہوں نے ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے مدینہ کے اندر وقف کیا تھا۔ تو یہ باغ جو ہے یہ مدینہ میں ہے، اور کنواں جو ہے نا وہ اسی کے اندر ہے، لیکن کنویں کے قریب نہیں وہ جانے دیتے۔ باغ یہ آگے انہوں نے دیوار کی ہوئی ہے، باغ کے اندر بھی نہیں جانے دیتے، کیونکہ انہوں نے نیچے نا کچھ بیجا ہوا ہے، کچھ سبزیاں وغیرہ لگائی ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی لوگ باغ کے اندر جب جاتے ہیں تو یہ ٹہنیاں وغیرہ خراب کرتے ہیں، کھجوریں جو نیچے کھجوریں ہیں یہ خراب ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ باغ کے اندر نہیں جانے دیتے۔ تو ابھی یہاں سے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ کنویں کو پانی آ رہا ہے اور یہ جا رہا ہے باغ کے اندر۔ یہ سارا باغ نا اسی سے خراب ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ دیکھیں بڑا سا موڈ انہوں نے بنایا ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھیں پانی سے بھرا ہوا ہے، یہ کنویں کا پانی آ رہا ہے۔ اپنے لشکر کے ساتھ اس احد کے دامن میں تشریف لے آئے، تو یہاں آ کے آپ نے 700 صحابہ کرام کے اس لشکر میں سے 50 تیر انداز صحابہ کرام کو علیحدہ کیا، اور انہیں ایک ٹیلہ ہے جبل رماد جسے کہتے ہیں اس پہ تعینات کیا، اور انہیں یہ ہدایت کی کہ چاہے جنگ کے حالات کچھ بھی ہوں آپ لوگ اس پہاڑی کو چھوڑ کے نیچے نہیں اتریں گے، مدد کریں۔ تو جیسے ہی وہ پہاڑی چھوڑ کے نیچے اترے تو ساتھ ہی ایک نہر ہے جسے نہر عقیق کہتے ہیں، اسی میں سے ہوتے ہوئے حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگ سنبھل نہ سکے۔ اسی حملے کے دوران ایک کافر نے پتھر مارا جو ہمارے پیارے نبی کے ہونٹ مبارک پہ لگا، آپ کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، ہونٹ بھی پھٹ گیا۔ اسی حملے کے دوران آپ کے چچا جن سے آپ کو بہت محبت تھی، بہت الفت تھی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ تو ابھی انشاءاللہ ان کے مزار پہ جائیں گے جہاں وہ آرام فرما ہیں۔ یہ ہے جی جبل احد، کافی زیادہ ہے بڑا، یہ کبوتروں کا ادھر بھی ڈھیر لگا ہوا ہے، دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ کبوتر ہیں۔ کافی سارے، اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ جا کے مسجد نبی میں نماز پڑھیں گے۔ الحمدللہ مسجد نبی میں پہنچ گئے اور نماز کا ٹائم ہے، تو سارے لوگ دیکھیں کتنی جلدی میں، بس نا اذان ہو چکی ہے اور جماعت نا کھڑی ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ تو وضو میں نے کیا ہوا ہے، لیکن کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں اور فٹافٹ سے نماز ادا کر لیتے ہیں، کیونکہ نماز میں ٹائم کم ہے۔ پھر انشاءاللہ گھر چلیں گے اور فون کو چارجنگ کریں گے، تو کھانا کھائیں گے، پھر انشاءاللہ عصر کے لیے دوبارہ آئیں گے۔ لوگ آ گئے ہیں کمرے کے اندر، یعنی کہ اپنے ہوٹل میں، اور یہ دیکھیں کل والا سامان جو ہے نا پیک کر کے رکھ لیا ہوا بیگوں کے اندر۔ تو جی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، بتانا ہے کہ آپ کو ولاگ جو ہیں کیسے لگ رہے ہیں اور کس طرح کے ہمیں ولاگ جو ہیں بنانے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔